السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، آیت نمبر 17، آیت نمبر 17۔ ان الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین هادوا والذین هادوا والصابئین والصابئین والنصارى والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا والذین اشرکوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ إن الله على كل شيء شهيد ان اللہ علی کل شیء شہید۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ان الذین، یہاں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آمنو حمزہ ہے پہلے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے۔ نو حروف مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے تھوڑا سا۔ والذین ہادو، ہا کے آگے الف ہے، حروف لین بنتا ہے، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے۔ دو حروف مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ والصابئین، صاد کو موٹا بھی کریں گے اور کھڑی زبر ہے لمبا کریں گے۔ والنصارى، نون مشدد ہے، با کو موٹا کر کے اور گنہ کر کے، صاد اور را دونوں ان کو پر کرنا ہے۔ والمجوس والذین اشرکوا، را کو موٹا کرنا ہے، کو اور زیادہ یعنی 2.5 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے چونکہ مد منفصل ہے۔ ان اللہ، یہاں نون مشدد ہے، غنہ کر کے اور لفظ اللہ کو تفخیم کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے۔ یفصلو،
यफसिलु, साद को मोटा करेंगे और लाम को मारूफ पढ़ेंगे, बैनहुम बैनहुम यौमल क़ियामह, काफ को मोटा करके पढ़ेंगे और यहाँ रुकेंगे तो ता को साकिन कर देंगे, यानी जो ता है इसके नुक्ते ख़त्म हो जाएंगे, इसके ऊपर जज़म आ जाएगी तो ता की बजाय हा बन जाएगा। इन्नल्लाह, तो यहाँ नून मुशद्दद है, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, अला कुल्ली शैइन शहीद, नून तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से शीन है तो यहाँ इख्फा करेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे आवाज़ को नाक में ले जाकर। इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए, वसाबीना और बेदीन यानी नजूम मलाइका के परस्तार, वन्नसारा और ईसाई, वलमजूस और मजूसी यानी आग परस्त, वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने अशरकू अल्लाह के साथ शिर्क किया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यफसिलु फैसला करेगा, बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़ियामह क़यामत के दिन, इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह अला कुल्ली शैइन हर चीज़ पर शहीद खूब गवाह है। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू, गुज़श्ता आयात में ईमान वालों के अलावा मुख्तलिफ लोगों का जिक्र हुआ जो हमने पढ़ा, यानी कुछ क़यामत के मुनकर, कुछ किनारे पर रहकर इबादत करने वाले, कुछ अल्लाह के साथ शरीक बनाने वाले वगैरह वगैरह, ये हमने पीछे पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली 2-4 आयात में वो किनारे पर जो है रहकर इबादत करने वाला, उसको खूब पढ़ा था, खूब समझा था अल्लाह के फज़ल से। और फिर इसी तरह शरीक करने वाले, क़यामत के मुनकर। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि इतने मुख्तलिफ अकायद के लोग जो अपनी अपनी बात पर इस कदर पुख्ता हैं कि वाज़ेह दलाइल के बावजूद अपनी बात नहीं छोड़ते, आखिर कब इनके झगड़े का फैसला होगा? है जी, ये बात हमारे सामने आती है, एक सवाल पैदा हो, और सवाल है भी कि कुरान की मौजूदगी में, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सीरत और आपके फरामीन का एक ज़ख़ीरा अहादीस, कुतुब अहादीस की मौजूदगी में, फिर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने पानी और दूध को अलग अलग करके बता दिया, ज़ईफ़ और मुनक़ते और मुरसल, शाज़, सही, ये तमाम जो किस्में हैं अहादीस की, हाँ जी, ये किस्में हैं, सही हदीस, मरफू हदीस, मुनक़ते हदीस, मुरसल हदीस, मौज़ू हदीस, ठीक है जी, शाज़ हदीस, और फिर इसके आगे और है जी अहादीस की जो है वो किस्में हैं। तो अल्लाह ताला मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की मेहनत को कबूल फरमाए, और हम सब जो है उनके शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे सामने अहादीस में भी जो मिलावट करने वाले दुश्मनान इस्लाम थे उन्होंने मिलावट की, लेकिन मुहद्दिसीन ने हक कर दिया कि देखो ये सही है और ये गैर सही है, ठीक है जी, बता दिया, मुहद्दिसीन ने बता दिया। ये हदीस अगरचे इसकी जो है इसको मंसूब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया जाता है, मगर लोगों ये रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब नहीं है, ये आपने नहीं फरमाया, ये हदीस ज़ईफ़ है। और इसकी अगर हम मिसालें लें तो हमारे सामने कई मिसाल हैं। यानी पहले लोग बच्चे के अजान में वो कान के वो अजान पढ़ते थे, मुहद्दिसीन ने तहकीक की, उलमाए हक़ ने माशाअल्लाह रिसर्च की, तो पता चला कि ये हदीस है ही ज़ईफ़, ठीक है जी, क्योंकि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लिहाजा वो चाहे काफिर के घर पैदा हो चाहे यहूदी के घर,
چاہے مجوسی کے گھر مسلمان کے گھر، وہ فطرت اسلام. بعد میں او یونسرانی ہی او یحودانی ہی اس کی تربیت کی جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا باوجود حق کے، باوجود شریعت اور اسلام کے اور دلائل جو ہے دینے والے جو اہل حق ہیں انہوں نے دلائل بھی دیے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو جو شرک کرنے والے ہیں، ستارہ پرست ہیں، مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ پھر بھی یہ جھگڑا کر رہے ہیں. آخر ان کے یہ جھگڑا جو ہے، اختلاف جو ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کا فیصلہ فرمائیں گے. اور ان کے جھگڑے کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب مومن جنت اور کافر جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پھر ایک سوال اور بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہونا کہ دنیا میں ان کے حق اور باطل پر ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا. یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے نا جی. لیکن میرے بھائیو دوستو، یہ بات بھی خوب سمجھ لیں کہ دنیا میں بھی حق اور باطل پر ہونے کا فیصلہ ہوا، یقیناً ہوا ہے. دیکھیے قرآن مجید کا نام فرقان اسی لیے ہے، یاد رکھنا، قرآن مجید کا نام ایک فرقان بھی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ کلام ایسی ہے جیسے باس ختم کرنے کے لیے بات اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، حالانکہ بات کرنے والے کو اپنے سچا ہونے کا اور فریق مخالف کی خطا پر ہونے کا یقین ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ دنیا آگی نا جی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے بحث کی، بالآخر آپ نے سارے دلائل پیش کر دیے، مگر انہوں نے اندھی تقلید کو نہیں چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار کو نہیں چھوڑا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا پڑا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بھائی ٹھیک ہے، پھر اگر نہیں مانتے تو تم اپنی جگہ لگے رہو، ہمارے اعمال، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن ہم سب کو اللہ جو ہے اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے. لا حجت بیننا وبینکم، فرمایا ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا آپس میں، اور ہم سب جو ہے اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. دنیا کے اندر بھی حق اور باطل کا فیصلہ ہوا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوا، اور آخرت کو تو بالخصوص ہو جائے گا. اچھا، یہاں پیچھے ہم نے مومنین یہود اور نصارہ اور صابی، یہ بیان ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، گزر چکا ہے. کہاں؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الاخر. یہ ہم نے الحمدللہ سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں. یہاں مجوس اور مشرکین کا مزید ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ مجوس سے مراد آتش پرست ہیں، جو آگ پرست ہیں، جو دو خالق مانتے ہیں، ایک خالق خیر کا اور ایک شر کا. انہوں نے ان کے نام بھی رکھ رکھے ہیں. جو خیر کا ہے اس کو کہتے ہیں یزدان، اور جو شر کا انہوں نے اپنا مالک خالق بنا رکھا ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں اہرمن. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا یہ لوگ اپنے آپ کو زرتشت کا پیرو کہتے ہیں، اور کسی نبی کا بھی نام لیتے ہیں. چونکہ مفسرین نے اس نبی کا نام نہیں لیا تو میں بھی نہیں لیتا، کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ نبی کون تھا. بعد میں گمراہ ہوئے یہ لوگ، یا شروع ہی سے غلط تھے، ان کے مذہب اور اخلاق کو بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ حقیقی بہن سے نکاح بھی ان کے ہاں جائز قرار دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کو، ایک شخص نے جو ہے کھڑے ہو کے ان کی اخلاقیات کو
اور ان کے مذہب کو ایسا مسخ کر دیا کہ کوئی تمیز نہ رہی حلال اور حرام کی، سکی بہن کے ساتھ بھی نکاح کا جواز دے دیا۔ والذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اس سے مراد عرب اور دوسرے ملکوں کے وہ مشرک ہیں جنہوں نے مدرجہ بالا گروہوں میں سے کسی کا نام اختیار نہیں کیا، یعنی وہ جو اوپر جو گروہ گزرے نا جی، کون سے؟ ہادو والنصار والصابین، ٹھیک ہے جی، یہ جتنے بھی ہیں ان کا نام تو انہوں نے اختیار نہیں کیا، لیکن ہوا کیا؟ شرک میں یہ بھی مبتلا ہو گئے۔ مثلا گائے اور بتوں کے پجاری ہندو، قرآن مجید انہیں مشرکین اور والذین اشرکوا نام سے ذکر فرماتا ہے، اگرچہ موحد مسلمانوں کے سوا مندرجہ بالا سب مذاہب میں شرک کی کوئی نہ کوئی قسم ضرور پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ان تمام گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حاکمانہ اختیار کی وجہ سے اندھا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ عین عدل و انصاف ہوگا، کیونکہ ہر چیز اس کے سامنے ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے عین مطابق جزا سزا دے گا۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی سامنے آ گیا لفظ شہید کے حوالے سے۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ ہے ان کا، کہ اللہ ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ حاضر سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر روپ میں موجود ہے، گدھا، گھوڑا، خچر، خنزیر کی اس میں بھی موجود ہے، وہاں بھی اللہ ہے، گھوڑے کے روپ میں بھی اللہ، گدھے کے روپ میں بھی اللہ۔ پھر ناظر کے حوالے سے یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی واش روم میں ہے تو وہاں بھی اللہ حاضر ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس کا جواب محدثین مفسرین نے دیا ہے کہ اللہ پاک اگر حاضر بھی ہے تو ناظر بھی ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنے علم، ٹھیک ہے جی، کامل کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ گھوڑے میں آ جاتا ہے، جیسا کہ ایک گروہ ہے مسلمانوں کا، وہ ہاتھ پر بھی دیکھ کے کہتے ہیں یہاں بھی اللہ موجود ہے، ہاتھ دیکھے نا جی لکیریں، کہتے ہیں یہاں بھی اللہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے تو جہاں جس کو دیکھ وہاں تجھے اللہ نظر آئے گا، انسان میں اللہ نظر آئے گا، حیوان میں اللہ نظر آئے گا، گھوڑے میں اللہ نظر آئے گا۔ تو یہ عقیدہ حلول کا عقیدہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہاں جی میں سمجھا نہیں کیا فرمایا؟ جی جی وہی، ہاں جی وہی میں عرض کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کو کئی طریقوں سے بیان کیا، سمیع بھی فرمایا، بصیر بھی فرمایا، علیم بھی فرمایا، قدیر بھی فرمایا، خبیر بھی فرمایا، شہید بھی فرمایا۔ یہ جگہ جگہ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیر بھی ہے، بذات الصدور بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، شہید بھی ہے، وہ یعنی ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے، خبیر بما تعملون، اور جو تم عمل کر رہے ہو وہ اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیسے ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، وہ دیکھ رہا ہے اپنے علم کے حوالے سے، جو اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی۔ تو یہ جو نظریہ میں نے آپ کو حلول کا بتایا، اگر کوئی یہ رکھتا ہے تو گویا یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، اللہ کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اور یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے علم کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے،
اور شہید بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔